कल ये लोग गए, इनकी गालिबन 7-7:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। अब आते हैं कि जो सख्त स्टांस था अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब का, वो यही कि भाई अस्करियत पसंद कहाँ तक आ गए हैं, मामलात कहाँ पर हैं, सरफराज बुगटी की स्पेशलाइजेशन क्या है। ये यही कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन इसके आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मज़ीद मुतासिर हुआ है। आज शायद पहले उनके इतने ज़्यादा स्टेक नहीं थे, या वो उन इलाकों तक नहीं पहुँचे जो इनकी हुकूमत के बाद, इनको जब इक़्तिदार मिला है उसके बाद वो पहुँचाए हैं। तो दीर आला साहब को अल्हम्दुलिल्लाह इक्का दुक्का दोस्त के अलावा हर दोस्त ने रुस्वा किया, जलील किया, और उसकी वजह से सीएम अपनी गलतियों की वजह से कम, और अपने ये मुख्तलिफ बहरूपियों के रूप में जो उनको दोस्त मिले हुए हैं, इन्होंने सीएम को ज़्यादा ख़राब किया है। जब लियाकत लहड़ी को SNGAD का वो दिया गया पोर्टफोलियो, और वो गया SNGAD में, और सेक्रेटरी ने एक MPA है, दारुल हुकूमत से है, उसको पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया। वो आया और डिपार्टमेंट में लियाकत लहड़ी से बदतमीजी कर दी सेक्रेटरी होके। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि सीएम मेरा दोस्त है। सबसे ज़्यादा तो मैं हैरान हुआ कि मीर सादिक उमरानी साहब बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, सीनियर तरीन जाला हैं, तो और सबसे अच्छा महकमा नसीराबाद वालों का तो पहली और आखिरी फरमाइश मिनिस्टर इरिगेशन की होती है, तो इरिगेशन के वो मिनिस्टर हैं, वो भी नाखुश हुए सीएम साहब से। सुभान अल्लाह, इरिगेशन तो है ही घपला सारा, कितने काम हुए हैं इरिगेशन पे, तो किसी का फोकस जाता ही नहीं है। मैंने कहा 5-6 करप्ट ठेकेदार बैठे हुए हैं बस। कम से कम ये तो नहीं है कि सरदार ज़्यादा जोरावरों से जो है ना बिल्कुल वो सर बसजूद हो जाए, और दूसरे की जो एक वीडियो थी उसमें लोग जो आम कारकुन था उनको लिफ्ट तक नहीं कराते। तो ऐसा भी तो हल नहीं है ना, सरदार ज़्यादा है। अगर आप इतने बड़े सरदार ज़ादे हो, नवाब ज़ादे हो, फिर ना हो हुकूमत में। क्या याशी, ये क्या, ये अवाम के पैसों पे मिलता है आप लोगों को? इतने बड़े मुअज़्ज़िज़ तरीन आप लोग हो, तो फिर ठीक है, इतना नवाबी सरदारी मीरशिप है आप लोगों के पास, अपने पैसों से आप कुछ भी करो। ये सारे प्रोटोकॉल, ये पैसा, ये लंदन दुबई में जायदादें, कराची में बंगले, इस्लामाबाद में बंगले, ये तो इन्हीं मासूम बलूचिस्तान लोगों के, इस गरीब सूबे की जो है ना पैसे हैं। चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ जो है ना बड़ी सख्त एक दो लोगों ने बातें की कि चीफ सेक्रेटरी कुछ समझता ही नहीं है, हमें न सुनता है उस तरह, और इसको इतना टाइम हो गया है, निगरान दौर से बैठा हुआ है अभी तक, तो वो मतलब सीएम की ही लॉबी में है, वो हमें कुछ खातिर में ही नहीं लाते। और ईगल स्क्वाड वालों ने ये 2-3 ब्लंडर किए, लोगों को नाजायज़ मारा। अब इसमें यह है कि मैं देख रहा था कि उस दिन ईगल स्क्वाड वालों पर किसी ने दस्ती बम फेंका। तो भाई फोर्स कोई बुरी नहीं होती, इक्का दुक्का लोग हर जगह बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है बड़ी तादाद वो हो, लेकिन उसकी आड़ में किसी मासूम को मार देना, ये तो नाइंसाफ़ी है, नाहक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल वाली स्टोरी, जिसमें हमने कहा था कि बलूचिस्तान के जो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं, उनके साथ मीटिंग है और शायद कोई फ़ैसला लिया जाए। कल मैंने कहा था कि शायद सीएम को भी बुलाया गया है, लेकिन सीएम को नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था, इस पर बात करेंगे, और क्या फ़ैसला हुआ, किसने क्या कहा। जो हमारे अंदरूनी ज़राए हैं, हमने मुख्तलिफ ज़राए से बात की, कोशिश की कि हर तरीके से हम कंफर्म कर सकें और आप तक बात जो है वो पहुंचा सकें, और अपना छोटा मोटा जो हमें समझ आती है वो भी आप तक पहुंचाएं। कल ये लोग गए, इनकी गालिबन 7-7:30 बजे मीटिंग शुरू हुई। ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक जारी रही। इसमें शायद खाना भी खाया गया, चाय भी पी गई। अच्छा, इसमें शुरुआत हुई तो बड़ी शिकायत थी। इसमें जो सबसे मेजर अगर मैं बात करूं तो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने बड़ा ही वो क्या कहते हैं निशाने पर लिया सीएम बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब को। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं, इनके बारे में कहा जाता था कि अभी जब ये जीते के
یہ جب نون لیگ سے پیپلز پارٹی میں گئے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ایک بڑا نام ہے یا صاحب کا وزیر اعلیٰ ہے تو انہی کو بنا دیا جائے، یا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر میں آؤں گا، میں ایک نام ہوں، تو مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ لیکن جب جیت کر آئے تو سینیریو بالکل مختلف ہو چکا تھا، اور پھر سر تسلیم خم کرنا پڑ گیا تھا نواب ثناء اللہ ظہری صاحب کو۔ پھر وہ یہاں سے بالکل ہی چلے گئے تھے، دبئی میں ہی رہنے لگے تھے۔ تو پھر درمیان میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر اپنے جو بیٹے ہیں ان کے نواب زادہ امیر حمزہ، اس کو پھر مشیر بلدیات لگوا دیا۔ تو مطلب پھر انہوں نے انٹری کی۔ ہاں، اس پیپلز پارٹی میں ان کی ایک جو بیٹی ہیں وہ MNA بنی۔ تو پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اب مطلب پھر صادق عمرانی صاحب ہیں، ان کی کیا ہوا، خود بھی MPA بنے، ان کی جو اہلیہ صاحبہ ہیں وہ بھی MPA ہیں، پورٹ فولیو بھی ان کو دی ہوئے ہیں دونوں کو۔ تو یہ چیز چلتی رہی ہے، اس سے زیادہ پیپلز پارٹی ان لوگوں کو کیا دے، پھر بھی اس طرح خوش نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو سخت سٹانس تھا اب ثناء اللہ ظہری صاحب کا، وہ یہی کہ بھائی عسکریت پسند کہاں تک آ گئے ہیں، معاملات کہاں پر ہیں۔ سرفراز بگٹی کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، یہ یہی کہتے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر، لیکن اس کے آنے کے بعد لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مزید متاثر ہوا ہے۔ آج شاید پہلے ان کے اتنے زیادہ سٹیک نہیں تھے، یا وہ ان علاقوں تک نہیں پہنچے جو ان کی حکومت کے بعد، ان کو جب اقتدار ملا ہے اس کے بعد وہ پہنچائے ہیں۔ تو دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی گورننس اچھی نہیں ہے، یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ دعائے خیر پڑھی جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر لیاقت لہڑی صاحب انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، ہم نوکریاں نہیں نکال سکتے، ہماری نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم نوکریاں نہیں نکال سکتے، اپنے کارکنوں کو کیا خوش کریں گے۔ پھر نواب ثناء اللہ ظہری صاحب نے پھر باقاعدہ وہ کیا، میں نے کہا نا کہ حالانکہ ان کی رشتہ داری ہے شکیل درانی صاحب اور نواب ثناء اللہ ظہری صاحب کی، لیکن میں نے کہا نہیں کہ میر شکیل جو آغا شکیل صاحب ہیں، انہوں نے کوئی اتنی زیادہ مداخلت کی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ یہاں تک ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ رشتہ داری کی ہے، جھلوان ان کے حوالے نہیں کیا، کہ ہر بندہ ان کی فرمائش پہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی کیونکہ قربت تھی تو مبینہ طور پر وہ وزیر اعلیٰ ہو کے DC سے بھی وہ کراتے تھے، وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ DC سے، AC سے، XCN وغیرہ سے نا، تو اس سے معاملات بہت گڑبڑ ہو گئے تھے۔ تو یہاں تک کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواب ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ بے شک میرا مخالف ہے اختر جان مینگل صاحب، لیکن وہ ایک سیاسی آدمی ہے، اس کے سٹیک ہیں، اگر اس کی خواہش پر بھی کوئی بندہ لگتا ہے تو شاید مجھے اس طرح تکلیف نہ ہو۔ میر یونس عزیز ظہری صاحب کی اس پہ لگتا ہے تو ہمیں وہ نہ ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ شکیل کے کہنے پہ ہر بندہ لگا دو۔ کل انہوں نے پھر وہاں پہ ریپیٹ کیا کہ جو شخص ایک یونین کونسل نہیں جیت سکتا، اس CM نے اس کو اربوں روپے کے پروجیکٹ دیے ہیں۔ مطلب ان کا آغا شکیل کو CM صاحب انہوں نے یہ مبینہ طور پہ الزام لگایا کہ وہ ایک یونین کونسل نہیں جیت سکتا، اور انہوں نے ان کو اربوں روپے کے فنڈ دیے۔ اس کے ساتھ پھر چیزیں چلتی رہیں کہ بھائی اب اس طریقے سے ہے ہی نہیں چیزیں، BSDI میں لے گئے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پروجیکٹ صحیح نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پھر میر لیاقت کا تو آپ کو پتہ ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ویسے تو وزیر اعلیٰ اور ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان کے مخالف ہوں یا دشمن ہوں، لیکن ہم نے نہ کسی سے دشمنی کی ہے، نہ ہم ہر بندے کو کام ہم اپنا میرٹ پہ کرتے ہیں، ہماری دوستی یا مخالفت کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن پیشے کو ہم نے پیشہ سمجھ کے ہی کیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو الحمدللہ اکا دکا دوست کے علاوہ ہر دوست نے رسوا کیا، ذلیل کیا، اور اس کی وجہ سے CM اپنی غلطیوں کی وجہ سے کم، اور اپنے یہ مختلف بہروپیوں کے روپ میں جو ان کو دوست ملے ہوئے ہیں، انہوں نے CM کو زیادہ خراب کیا ہے۔ جب لیاقت لہڑی کو SNGAD کا وہ دیا گیا پورٹ فولیو، اور وہ گیا SNGAD میں، اور سیکٹری نے ایک MPA ہے، دارالحکومت سے ہے، اس کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا، وہ آیا اور ڈپارٹمنٹ میں لیاقت لہڑی سے بدتمیزی کر دی سیکٹری ہو کے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ CM میرا دوست ہے،
سی ایم اس وقت سے لے کے لیاقت کا آج تک میر لیاقت لیڈی صاحب اور سی ایم صاحب کا ایشو اس ایک بندے کی وجہ سے چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی فیصل آغا نے ظفر گویا نے کیا ڈیمانڈ پوری نہیں کی کہ آج تک وہ درپدر ہے. تو وہ تو ذاتیات پہ آ جاتے ہیں یار, یہ آفیسران ہے, یہ بیوروکریٹ ہے, یہ کیا ہے. نگران دور سے لے کر آج تک بیٹھا ہوا ہے. مجھے اور سیکٹری بتاؤ جو نگران دور سے لے کر آج تک کسی محکمے میں بیٹھا ہو. جو اپنے چہیتے ہیں وہ اعلیٰ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اچھے افسران ہیں وہ او ایس ڈی ہیں یا کھڈے لائن ہے, یا ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا دو چارج دیے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو اور اچھے لوگ در پدر ہیں. یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہاں اپنے یاروں کا کام کر رہے ہیں سی ایم صاحب, پیپلز پارٹی کا کوئی کام نہیں ہو رہا. لیاقت لیڈی صاحب کا یہ کہنا تھا. اس کے ساتھ پھر سمت گورگیج صاحب کو آئی ٹی کا پارلیمانی سیکرٹری تو بنا دیا گیا. وہاں بھی سی ایم صاحب کا ایک اور یار دی گریٹ ایاز مندوخیل صاحب جو ہے نا اس کے سیکرٹری ہیں, وہ کہتا ہے سیکرٹری میری مانتا ہی نہیں ہے, مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے یار. میرے پیپلز پارٹی میں میرا والد منسٹر رہا, پوری زندگی دی, آج بھی وہ سینیٹر ہے, صوبائی صدر ہے, لیکن سیکرٹری مجھے کچھ نہیں سمجھتا, مجھے کہیں اعتماد میں ہی نہیں لیا جاتا. تو ایسے چلتا ہے ڈپارٹمنٹ. میں اس میں کیا کسی کو خوش کروں گا, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر ایسے ڈپارٹمنٹ دینے سے ایسی حکومت سے بہتر ہے سائیڈ لائن ہوں. یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے جو بس ہمیں محکمے نہ دیتے, دیے ہیں تو پھر اپنے لوگ لا کے ان کو, شاید سی ایم کی جانب سے ایسا ہے یا کیا وجہ ہے کہ ان کو کچھ بھی وہ نہ کرو. تو ہم کیا کریں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم بے بس ہیں. ہم کسی کو 1 روپے کا فائدہ نہیں دے سکتے ہیں, ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. ہم کیوں ایسی بات کریں یا وہ کہے کہ حکومت چل رہی ہے, جب مجھے پتہ ہے میرا سیکرٹری نہیں مانتا, میں اسے کچھ کہتا ہوں وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا. اب ایاز مندوخیل صاحب کئی عرصے سے بڑے اتار چڑھاؤ سے گزر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے مزید اس کو کسی ڈرامہ یا اس سے وہ کریں, لیکن ان کو ہے کہ بھائی کوئی سیاسی بندہ ہے, کوئی کام ہے, کوئی عام لوگوں کے کام کرنے کوئی دلچسپی رکھی جائے. یہ نہیں ہے کہ بلیپ میں بھی خود کو مستفید کرو, کوئی اور جو ہے نا پرچیزنگ ہو اس میں بھی اپنے خاص لوگوں کو ایڈجسٹ کرو. تو مہربانی کرو کہ اگر آپ 19 میں ہو کے سیکرٹری شپ کے مزے لے رہے ہو, اور کتنے پاس والے یہاں پہ سیکرٹری ہیں, اگر سی ایم کا آپ کے ساتھ یارانہ ہے یا فیصل آغا کے ساتھ یارانہ ہے, تو کوشش انسان یہی کہتا ہے کہ اگر کسی یار کا مجھ پہ اعتماد ہے, میری وجہ سے اس کی عزت بڑھے نہ کہ گھٹے. یہ ہوا. سب سے زیادہ تو میں حیران ہوا کہ میر صادق عمرانی صاحب بزرگ سیاستدان ہیں, سینئر ترین جالہ ہیں, تو اور سب سے اچھا محکمہ نصیر آباد والوں کا تو پہلی اور آخری فرمائش منسٹر ایریگیشن کی ہوتی ہے, تو ایریگیشن کے وہ منسٹر ہیں, وہ بھی ناخوش ہوئے سی ایم صاحب سے. سبحان اللہ, کہ بھائی سیکرٹری میرا بندہ نہیں ہے, سیکرٹری میری نہیں مانتا, یہ وہ. پتہ نہیں اس سے زیادہ کیا مانے کوئی سیکرٹری آپ کی. جو پرسنٹیج ان کی ہے وہ ان کو جاتی ہے, باقی ایکسیپٹنس ہے, کمیشن ہے, اور ٹھینکا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. ایریگیشن تو ہے ہی گھپلا سارا. کتنے کام ہوئے ہیں ایریگیشن پہ, تو کسی کا فوکس جاتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا 5-6 کرپٹ ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں بس, وہ کسی خاص بندے کا, کوئی مولانا کا چہیتا ہے, کوئی انوار جان کا چہیتا ہے, کوئی نون لیگ کا چہیتا ہے, کوئی کس کا چہیتا ہے. تو انہوں نے ہیجمنی بنائی ہوئی ہے. ایک ڈیم ہے بنتا جا رہا ہے. یہ 8-10 پی ایس ڈی پیاں ختم ہو گئی ہیں, وہ ڈیم اور وہ کام مکمل نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جو صفائیوں والا دھندا ہے, عربوں میں بھائی کینالوں کی صفائیاں چل رہی ہیں اور ہر سال چلتی ہیں, اور وہ صفائی پھر بھی نہیں ہوتی, بس ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں, کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو صادق عمرانی صاحب نے بھی کہا کہ بھائی میں خوش نہیں ہوں. اب ہم حیران ہوئے کہ بھائی, اور لگ یہ بھی رہا تھا ایریگیشن پہ کہ اس کو ہٹایا جائے گا, اور اس نے علی حسن کے خلاف جو باتیں کی ہیں اس کا خمیازہ یہ بھگتے گا, اور کوئی آلہ وہ بھی نہیں ہے. لیکن شادی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کو بلایا ہوا تھا. یہ تو ان سیاسی لوگوں کی ہمیں نہیں سمجھ آتی. ہم جو ہیں کسی سے وہ ہے نہیں ہے.
شادیوں پہ، 7 CM پہ، یارانہ سب کچھ، وہ کیا کہتے ہیں، جہازوں پہ آنا جانا، اور ادھر جا کے پھر ناراضگی. سمجھ نہیں آئی ہے یہ ویسے کہ یہ کیسے ہوا ہے. بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ، لیکن اگر وہ کہے نا کہ ناخوش، وہ کیا کہتے ہیں، جتنا بھی دیا جائے پھر یہ ناخوش ہیں. جب پچھلی دفعہ نواب اسلم رسانی صاحب کے دور میں بھی یہ صاحب منسٹر تھے تو یہ ناخوش ہوئے منسٹری سے، پھر ان کو نکال دیا گیا. یہ اس وقت سے وزیر اعلیٰ کے خواب یہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ایریگیشن والا بھی اگر کہے کہ میں ناخوش ہوں تو پھر کیا ہی کہا جا سکتا ہے. لیکن ایریگیشن میں نے کہا صرف منسٹر کے سٹیک نہیں ہوتے، یہاں بہت سارے لوگوں کے سٹیک ہیں. وہی لوگ سیکیٹری کے آنے لے جانے، یہ PD لگانے، وہ ایکسین لگانے، یہاں بہت بڑی وہ ہے. اگر اس پہ کوئی کاروائی ہو، کوئی وہ ہو تو آپ کو پتہ چلے. خیر اس پر میں آؤں گا، میں ضرور ایریگیشن پہ آؤں گا، کیونکہ یہ نظروں سے اوجھل ڈپارٹمنٹ ہے، اس پر کوئی وہ نہیں آتی. اس میں ایک ایک ٹھیکیدار کو ہم وہ کریں گے، کہاں کہاں مستفید کیا گیا، کیسے یہ 5-6 لوگ ہیں یہ ہر جگہ مستفید ہوئے، انہوں نے آپس میں ہیجمنی بنائی ہوئی ہے. یہ کیا کرتے ہیں، مل جاتے ہیں، لابی بناتے ہیں، کسی اور کو گھسنے نہیں دیتے، اور اپنی ہی بلیک میلنگ آپ اس کو کہیں، یا اس کو آپ اپنا کیا کہتے ہیں زور بازو پہ نظام کو چلانا وہ کہیں، اس پر یہ نظام کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. یہ ہو گئی بات. اور ہاں یہ باتیں ہو گئیں، یہ تو ساری تھیں CM کے خلاف. تو اس پہ کہا گیا، اس نے بولا کہ بس زبان جو ہے نا وہ پڑھی جائے. تو یہ بات ہوئی، اور نواب ثناء اللہ زہری صاحب نے یہ بات بھی کی کہ بھائی سردار زادہ سے جو ہے نا وزارت لے کے کو دی گئی. وہ سردار زادہ کون تھا؟ سردار زادہ فیصل جمالی صاحب. اور اس سے لے کے کس کو دی گئی تھی؟ بخت کاکڑ صاحب کو. اچھا، سردار زادہ سے لے کے اس کو دی گئی. نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا وہ کیا بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے لیے پھر وہی سردار نوابی، دیکھو یہ کیسے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس سائڈ پہ، کہ سردار زادہ سے لے کے اس کو دی گئی. سردار زادہ نے ایسے کون سے جھنڈے گاڑے تھے کہ انسان کہے گا یار بہت اچھی کوئی پرفارمنس دے رہا تھا تو اس سے لے کے اس کو دی گئی. سردار زادہ کہ 2-2 3-3 لوگ پھرتے ہوتے تھے، میں نے اس وقت رپورٹ کیا تھا. اور سردار زادہ کا وہ کیا تھا، اس نے عبداللہ نورزئی کو کیوں سیکریٹری شپ سے بدلوایا تھا؟ سردار زادہ اور نواب زادہ ہو تو وہ اپنی جو اس کو عزت عزیز ہے، منصب عزیز ہے، تو ایکٹ بھی اسی طرح کرے. اب میرے جیسا کوئی معمولی یا مڈل کلاس، اس کو ہزاروں باتیں کرو، ہزاروں وہ کرو، وہ اس بیچارے کا کوئی وہ نہیں ہے. سردار زادہ ہے، وہ کچھ بھی کرے تو وہ نہیں ہے. اس نے کم اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی کہ اس سے وزارت لی گئی. یہ نہیں ہے کہ موجودہ والا کوئی فرشتہ ہے، ادھر بھی اندھیر نگری ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ کریں کہ یہاں پہ اگر یہ ہوتا نا کہ یہ اچھا کام کر رہا تھا اور اچھے کام کی باوجود اس کو ہٹایا گیا تو ہم کہتے. یہاں پہ چیز یہ ہے کہ سردار زادہ سے لی گئی منسٹری اور پھر بخت کاکڑ کو دی گئی. یہاں پہ یہ چیز ہے. اور اسی کا تقابلی جائزہ لیں. اچھا، سردار زادہ سے لے کے بخت کو دی گئی تو جو مرحوم سردار سرفراز ڈومکی صاحب تھے، ان کی وفات کے بعد ان والی منسٹری پہلے ان کے بیٹے سردار زادہ میر کوہیار ڈومکی کی تھی نا. اس کا تو والد بھی بیچارے کا وفات پا گیا تھا. سب سے زیادہ تو وہ تھا کہ اس کے ساتھ وہ پیش کی جاتی کہ یار یہ بندہ جو ہے نا متاثر ہے یا اس سے نکلا ہے، تو اس کو الٹا اچھی منسٹری دی جاتی. لیکن اس کو انڈسٹریز دیا گیا، اور نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے فرزند انجمند دی گریٹ باڈی بلڈر امیر حمزہ کو جو ہے نا بلدیات دیا گیا. تو ادھر تو پھر سردار زادہ نے سردار زادے کو سائڈ لائن کیا، ادھر بھی تو پھر رول ہوتا، ادھر پھر بھی ایم پی اے سے وہ ہو رہا ہے نا، ایکسچینج ہو رہا ہے. یہاں تو وہ نان الیکٹڈ لڑکا ہے. لیکن خیر ہم یہ کہتے ہیں جمہوری وے میں کچھ بھی ہو. نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں نا کہ میری بڑی قربانیاں میں نے اتنے لوگ دیے ہیں. ٹھیک ہے،
اگر اس نے اپنے ٹرائب کے لوگ دیے ہیں وہ ہر ایک نے دیے ہوئے ہیں. یہاں تو ایسا حساب کتاب ہے شاید ہمارے بھی بہت سارے لوگ اسی جنگ و جدل میں گئے ہیں. لیکن نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب کے گھر کے وہ اس قربانی میں گئے ہیں. اس کی قربانی شاید وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ ہے. اس کا اپنا سگا بیٹا سگا بھائی گیا ہے, باقی تو چھوڑ ہی دو. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کا گیا ہے تو خدا نخواستہ کسی اور کا جائے. ہم کسی انسان کے مرنے کے قتل ہونے کے وہ نہیں ہے, نہ ہم چاہتے ہیں, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قربانی کو بار بار وہ کیا جائے اور کوئی جواز دیا جائے. نہیں, جو چلا گیا ہے خدا اس کو غریق رحمت کرے. اور دوسرا یہ کردار ہو کہ مزید جانے نہ جائے. میں نے آپ کو پہلے کہا بلوچستان پرامن ترین علاقہ ہوتا تھا, یہ سارے بڑے ایک ساتھ ہوتے تھے, کوئی جنگ و جدل نہیں تھا, کسی کے پاس اکا دکا گارڈ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, ایک ساتھ تھے, ایک پارٹی میں ہوتے تھے. آج کیا ہے کہ ایک ضلع ہے, ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہے, دوسرا دوسرے کی جان کے در پہ ہے. پھر یہاں پہ ظاہری بات ہے عسکریت پسند بھی اپنا موقع فائدہ اٹھا جاتا ہے, دوسرا عسکریت پسند کو بھی استعمال کرتا ہے. ایک اس طرح کا ایلیگیشن لگاتا ہے, دوسرا اس طریقے کا ایلیگیشن لگاتا ہے, تو اس میں تو فائدے اٹھائے جاتے ہیں. تو کیا اسی میں ساری زندگی جینی ہوگی؟ تو اس لیے جو ناراضگیاں ہیں جو وہ ہیں وہ ہوں. یہاں پہ مخالفت ہو, جتنی مضبوط اپوزیشن ہو اتنا بہترین حکومت چلتی ہے. ہم قائل ہیں لیکن لاجیکل ہو, انسانیت بیس ہو. کوئی بھی عہدہ ہے اس کے تقاضے ہیں, اس پر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے جب ادھر سے یہ کہا گیا کہ ہاں بھائی نواب سردار زادہ سے وزارت لی گئی اور کسی کو دی گئی, وہ کسی کون تھا, بخت تھا. وقت کی بھی پھر لگتا ہے کہ رگ ادھر جو ہے نا تھوڑی سی وہ ہوئی کہ ہاں مجھے میرے سامنے ہی تذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر کہتے ہیں بخت نے کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہماری حکومت میں ہم نے 15 مہینوں میں 2 ہاسپٹل جو ہے نا فنکشنل کرا دیے ہیں. ابھی ہم نے ٹراما سینٹر بنا دیا ہے. جو ماڈل سندھ کا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اسے زیادہ ایڈوانس طریقے سے جانے کی, اور سندھ کی جو ٹیم ہے ہم اس سے کوارڈینیشن میں ہم اپنے نئے لوگ جو ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور وہاں افتتاح کریں, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو برڈن آتا ہے بلوچستان سے سندھ میں وہ سندھ میں نہ آئے, ان کو بلوچستان میں ہی ان کا علاج کیا جائے. اور یہ ایک جو جام کے دور میں بنی ہے, ہر وقت اس کا کریڈٹ وہ ملتا ہے سول ہسپتال میں. یہ بچوں کا جو وارڈ ہے, اس طریقے کے ہم 7 بنا رہے ہیں بلوچستان میں, اور NCVIDs ہم بنا رہے ہیں مختلف ڈویژنز میں. تو انہوں نے کہا مطلب اس نے اپنے وہ کرا دیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں, میرٹ پہ بھی کام کریں, پارٹی کا بھی خیال رکھیں, گڈ گورننس کا بھی خیال رکھیں. تو اور حکومت اور وزیر اعلیٰ ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے. جہاں ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بے فکر ہو کر آپ کام کریں. تو جو ڈائریکشنز ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں جو کیا ہے ہیلتھ کے لیے اس سے بڑھ چڑھ کے ہم بلوچستان میں کریں. اس دفعہ کوئی ہمارا جو ہے نا پولیو کا کیس نہیں آیا, بلوچستان پولیو فری ہم نے کر دیا. تو امیونائزیشن ہم نے یہ کر دی وغیرہ وغیرہ, ہمارا انڈیکس یہاں پہ چلا گیا ہے. تو یہ آپ کہو کہ اس کو شاید وہ بات دل پہ لگی نواب والی تو اس نے وہ کر دیا. لیکن میں نے پھر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نواب سردار زادہ جو ہے نا وہ کوئی وہ تھا اور یہ فرشتے رہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو معاملات ادھر تھے ایکسیپٹنس کمیشن وغیرہ وہی اب بھی چل رہا ہے, ایسا نہیں چل رہا. لیکن کم سے کم فیلڈ میں موجود تو ہوتے ہیں. کم سے کم یہ تو نہیں ہے کہ سردار زادہ زور آوروں سے جو ہے نا بالکل وہ سر بسجود ہو جائے, اور دوسرے یہ جو ایک ویڈیو تھی اس میں لوگ جو عام کارکن تھا ان کو لفٹ تک نہیں کراتے. تو ایسا بھی تو حل نہیں ہے نا. سردار زادہ ہے, اگر آپ اتنے بڑے سردار زادے ہو, نواب زادے ہو, پھر نہ ہو حکومت میں. کیا یاشی یہ کیا یہ عوام کے پیسوں پہ ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ اتنے بڑے معزز ترین آپ لوگ ہو تو پھر ٹھیک ہے, اتنا نوابی سرداری
میر شپ ہے آپ لوگوں کے پاس، اپنے پیسوں سے آپ کچھ بھی کرو. یہ سارے پروٹوکول، یہ پیسہ، یہ لندن دبئی میں جائیدادیں، کراچی میں بنگلے، اسلام آباد میں بنگلے، یہ تو انہی معصوم بلوچستان لوگوں کے، اس غریب صوبے کی جو ہے نا پیسے ہیں. تو آپ وہ نہ کریں، کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن کمائیاں بھی یہاں پہ کرنی ہیں اور پھر سمجھنا بھی کچھ نہیں ہے، اور پھر کہنا ہے ہم جو ہے نا ایک عام کو کیوں دیا گیا ہے، اس کو کیوں نہیں رہنے دیا. یہ پھر بڑا تضاد ہے اس چیز میں. یہ بات ہوئی. قدوس بزنجو صاحب بھی موجود تھے اور وہ بڑے چپ تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. شاید وہ فیصلہ جو ریزرو ہو گیا اس کا انتظار کر رہے ہیں یا جو بھی وجہ ہے. اچھا، مینا مجید صاحبہ تھی، انہوں نے بھی کچھ نہیں بولا. فیصل جمالی نے پھر وہ کیا اپنا، ظاہری بات ہے اسے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کمائی والا چلا گیا تھا. لائف سٹاک میں بھی خوب، لائف سٹاک میں اب اچھا ہوا یاد آ گیا. ریسنٹلی کہا جا رہا ہے یہ سبی میلہ لائف سٹاک میں اس کا کوئی آتا ہے 1,10,00,000 سم تھنگ اتنا. وہ پیسہ پچھلے اس میں سیکرٹری کے دور میں، طیب لہڑی صاحب کے دور میں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، نکال لیا گیا. اور وہاں پہ جو ڈاکٹر لونی صاحب تھے کہہ رہے تھے ان کو کہا گیا کہ نکالیں، کیوں؟ کیونکہ وہ میلہ پوسٹ پون ہو گیا تھا اور کہہ رہے تھے سیکرٹری صاحب ریٹائر ہونے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پوسٹ پون ہو گیا تو میرا تو یہاں پہ دہاڑی نہیں لگے گی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ وہ کرو. اس نے نہیں کیا. تو اس کا جو ڈی ڈی او پاور تھی وہ وہاں پہ دوسرے بندے کو دے دی گئی. آپ اندازہ لگا لو، دوسرے بندے کو، اس سے جونیئر بندے کو دے دی گئی اور پھر ہاتھ صاف کیا گیا. داؤد بازئی اس میں سہولت کار تھا. اچھا، موجودہ جو داؤد بازئی صاحب ہیں سیکرٹری، یہ سیکرٹری نہیں تھے اس کے دور میں، وہ چیز غالباً نہیں نکلی. ان کے دور میں یہ چیز وہ تھی، نکلی تھی. تو اب وہ میلہ کتنا ہوا، وہ پہلے اس میلے میں لوگ آتے تھے، وہ مال مویشی ہوتا تھا. بھاگ ناڑی کے ایک اسپیشل بیل تھے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 سال قبل میں نے یہ آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا. تو ان لوگوں کی ایک چیز ہوتی ہے، جس طرح ایگریکلچر والی علاقے میں آپ جاتے ہیں، وہ ہر چیز وہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جب ہم فصل وہ کریں گے، کٹائی وغیرہ کریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو پیسے دیں گے. اس سائڈ پر کہتے ہیں کہ میلہ آ رہا ہے سبھی کا، ہمارے مال مویشی بکیں گے، انعام ملیں گے، وہ ہوں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس دفعہ وہ نہیں ہوا. راتوں رات تھوڑا موڑا کچھ کیا گیا، اس کو سبھی میلے کا نام دیا گیا اور مبینہ طور پر پیسہ نکالا گیا. یہ ہے آپ لوگوں کی وہ کہ اس لیول پہ بھی ہاتھ صاف ہوتا ہے. تو سردار زادہ صاحب، آپ کے کارنامے تو لائف سٹاک میں ہم ایک چھوٹے میلے پر بھی دیکھ رہے ہیں جو عظیم کارنامے دیے جا رہے ہیں. خیر، اس پر میں پھر ڈیٹیل میں آؤں گا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ. یہ میں نہیں چھوڑوں گا، یہ تاریخی میلہ، اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا. لیکن ابھی آج ہمارا موضوع اور ہے تو اس پر ہم جا رہے ہیں. اس کے ساتھ آ گیا دوسرا حساب کتاب. یہ بات ہو گئی. پھر بات آئی میر ظہور بلیدی صاحب کی. میر ظہور بلیدی صاحب نے کہا کہ میں وزیر ہوں پی این ڈی کا، لیکن پلاننگ یا وہ ہمیں جو ہے نا کچھ نہیں پتا ہوتا، سارا کچھ سی ایم ہاؤس سے ہو رہا ہے، میری کوئی نہیں سنتا. شاید زاہد سلیم اس کی اس طرح نہیں سن رہا جس طرح حافظ باسط صاحب سنتے تھے. اور میرے خیال میں ظہور صاحب کی سنی بھی گئی تھی نا، وہ 100 ارب سے زائد ری اپروپریشن میں جو مال چھاپا گیا، تو وہ اتنے معصوم تو نہیں ہے ظہور بلیدی صاحب اور حافظ باسط صاحب. ان کو یہ تو شکر پڑیں کہ یہ او ایس ڈی نہیں ہوئے اور الٹا ان سے ریکوری نہیں ہوئی ہے. حافظ باسط تو اسی چیز کا آج تک او ایس ڈی پھر رہا ہے نا، لیکن اس کو ابھی تک دی ہوئی ہے. اور اسی چیز سے بچنے کے لیے جو چیئرمینی کا امیدوار تھا یا پریزیڈنٹ شپ کا بلوچستان سے امیدوار تھا، ابھی اطلاعات کا بنا ہوا ہے. وجہ یہی تھی کہ منسٹری بچ جائے پی این ڈی کی، ٹھیک ہے. اور وہ صلاح کی کہانیاں، وہ دوسری تو ہمیں سب پتہ ہے.
لیکن ہم کہتے ہیں چلو کوئی معقول لوگ ہیں، خدا ان کو کوئی وہ دے. پچھلا دور ان کا بہت بہتر تھا، جام کے دور میں یہ فائنانس بھی چلایا، پی این ڈی بھی چلایا، معقول رہے. اس دفعہ انہوں نے بھی وہ چھکے لگائے ہیں جیسے آخری دفعہ ہو. لیکن دوسری طرف ہمارے الیکشنوں کی صورتحال بھی تو آپ کے سامنے ہے کہ معقول آدمی کا سروائیول ہی مشکل ہو چکا تھا. خیر، پھر انہوں نے ایک معقول بات اور کی کہ ہماری ٹوٹل پی ایس ڈی پی ہے 200، اس میں بھی پی این ڈی کو پوچھا نہیں جاتا. ایک سیکرٹری آئے تھے یہاں پہ پلاننگ کے، پاس گروپ کے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یار بلوچستان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پی این ڈی ہے، اس کے نیچے پھر آپ کو پتہ ہے سیکرٹری پلاننگ ہے اور سیکرٹری امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. اس نے کہا اس ڈپارٹمنٹ کا پی این ڈی کا مطلب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. بلوچستان میں پلاننگ تو ہے ہی نہیں، ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ ہے. پلاننگ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. یہ آپ کا کوئٹہ ہے. اس دن کل 2 دن قبل میں ادھر تھا، چیف جسٹس کے بینچ میں سماعت سن رہا تھا، تو کیس لگا ہوا تھا یہی کہ بھائی اس چیز کو وہ کر دو یا یہ ہوا ہے وہ ہوا. اس نے کہا یار لندن میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا روڈ بڑے ہو رہے ہوں، آپ لوگ پارکنگ پلازے کیوں نہیں بناتے ہو؟ اور بتا رہا تھا کہ 50-60 ارب روپے کے بھائی پرنس روڈ کو چوڑا کرو، ٹھیک ہے، زرغون روڈ کو چوڑا کرو، وہ اس کی کٹنگ، اس کی وہ 1 ارب، وہ 50-60 ارب سے بھی زائد بن رہے ہیں. اس میں کیا ہے، کمائیاں لگی ہوئی ہیں رفیق جان لوگوں کی. کوئٹہ سی ایم جو ہے نا پروجیکٹ، کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام پہ، ان میں کون سی ٹیکنیکل ٹیم ہے؟ بس کہیں آپ کو ان کی پلاننگ نظر آتی ہے؟ پیسہ اتنا زیادہ ہے، کبھی یہ چوک وہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. اتنا پیسے سے آپ نئے کئی شہر بسا سکتے ہو، لیکن بس لگائی ہوئی ہیں. ہر سی ایم آتا ہے اس طرح دیکھتا نہیں ہے. اور رفیق جان تو پریزنٹیشن اچھی بنانے کا تو ویسے ماہر ہے، بس اتار لیتا ہے ہر ایک کو اس میں. اس کے ساتھ آس پاس والے اس سے بڑے تیز لوگ ہیں. تو چل رہا ہے نظام. اتنے عرصے سے یہ کچھ نہیں کر پائے ہیں. تو اس کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یار لندن میں ہم نے نہیں دیکھا چوڑے ہو رہی ہوں. انہوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، وہاں تو اس طرح ایشو نہیں ہے. یہاں پہ روڈ چوڑے بھی ہو رہے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو جو 60 ارب آپ لوگوں نے لگایا ہے، آپ 5 ارب لگاتے، آپ لوگوں کو شاید یہ روڈ چوڑے کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. تو یہ بھی ہوا. تو ظہور صاحب نے پھر یہ بات کی کہ ہاں بلوچستان کے حالات ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں، ایسے نہیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اس میں کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا کریں، اس میں بھی اب 200 آپ کا ٹوٹل ہو، اس میں بی ایس ڈی آئی میں اتنا کچھ چلا جائے، باقی معاملات الگ ہیں، ایک کو اتنا دیا دوسرے کو اتنا دیا، تو اس میں اتنا ایریا کور کرنا یہ بہت مشکل ہے. کسی کو بھی بٹھا دو، اگر ہم چاہیں نا کہ بہت پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ مشکل ہے. اس کے لیے بڑھانا بھی ہوگا، زمینی حقائق بھی دیکھنے ہوں گے، صورتحال یکسر مختلف ہے. تو یہ تھی. پھر مینا مجید صاحبہ تھیں اور اصغر رند صاحب تھے. انہوں نے کوئی زیادہ مطلب انہوں نے کچھ ایسا وہ نہیں کیا. اس کے ساتھ سردار عمر گورگیج صاحب تھے اور وہ ملک شاہ گورگیج صاحب تھے، تو وہ بھی مطلب چپ رہے. علی حسن ظاہری صاحب جو تھے وہ بھی چپ رہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں وہی وہ کر رہے ہیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ابھی جا رہا ہوں چائنا کا وزٹ کرتا ہوں، میں آتا ہوں، ڈیرے ڈالتا ہوں کوئٹہ میں، پارٹی کو بھی دیکھتا ہوں اور کارکنوں سے بھی ملتا ہوں. اب یہاں پہ مختلف سوال ہیں کہ آیا اتنا ہی درد ہے اس کو پریزیڈنٹ صاحب کو یا کچھ چاہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پارٹی تو چلو ہے سو ہے، لیکن ساتھ میں چاہ رہے ہیں. اور ہاں اس سے اہم ایک اور بات بھی کی گئی، وہ یہ جو میں نے کہا مین پوائنٹ تھا، چیف سیکرٹری کے خلاف جو ہے نا بڑی سخت 1-2 لوگوں نے باتیں کی کہ چیف سیکرٹری کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ہمیں نہ سنتا ہے اس طرح، اور اس کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، نگران دور سے بیٹھا ہوا ہے ابھی تک. اور مبینہ طور پر انہوں نے یہی کہا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب یہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں نے جیسے ہی ادھر چارج لیا ان کو کہا آپ جاؤ کوئٹہ. تو وہ مطلب سی ایم کی ہی لابی میں ہے، وہ ہمیں کچھ خاطر میں ہی نہیں لاتے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 4-5 لوگ ہیں بیوروکریسی کے، انہی کی ہیجمنی ہے، کسی کو 2 چارج دی ہوئے ہیں اور
انہی کو ہی اچھے اچھے ڈپارٹمنٹ دیے ہوئے ہیں، وہ نہ ہماری سنتے ہیں نہ ہمارے مطابق کام کرتے ہیں. جب ہمیں سنتے ہی نہیں، ہم اب کیا کچھ بہتری کر پائیں گے یا کارکنوں کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب انہوں نے وہ کی، نشانے پر لیا. تو اب یہ چیزیں ہیں کہ ایک تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب چاہ رہے ہیں، ان کی تو وہ قدوس ماڈل چاہ رہے ہیں. قدوس بزنجو کے دور میں کیا تھا؟ عزیز اکیلی صاحب، ان کا بھی قریبی تعلق سمجھا جاتا تھا پیپلز پارٹی سے. عبدالخالق شیخ صاحب آئی جی پولیس تھے، ان کا بھی قریبی سمجھا جاتا تھا. ایس ایم بی آر روشان علی شیخ صاحب، وہ بھی قریبی سمجھے جاتے تھے پیپلز پارٹی کے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زرداری صاحب ایسا ہی ان پوسٹوں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے بندے آ جائیں. ابھی موجودہ آئی جی پولیس جو آیا ہوا ہے، اس کی شہرت بری نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں، مسئلے بن رہے ہیں. ابھی یہ جو 2 بھائی مارے گئے کل، اس میں جو مارنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں سب انسپیکٹر ہے پولیس کا. اب اندازہ لگا لیں، ایگل اسکواڈ کے ایشوز الگ ہیں، دوسرا پولیس والا ہو کہ اپنے جو ہے نا مخالف یا جو بھی ان کو مار رہے ہیں. اب چیز کیا ہے؟ چیز یہی ہے کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں کہیں ایشو ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، کہ پولیس والا بھی مار رہا ہے. اب جب پولیس والا وہ کر رہا ہے اور اوپر سے جو بیچارے مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، اس کے خاندان والے کہاں جائیں؟ کس سے انصاف مانگیں؟ ابھی تو آج یہ کہہ رہے تھے کہ آیا اس نے جو پولیس سرکاری گن تھی، کہیں اسی سے تو نہیں مارا ان کو. اب کہاں جائیں؟ اس لیے جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں سوچ سمجھ، جو لوگ بھرتی کرتے ہو، کہیں ان کا کوئی بعد میں ایشو بھی آتا ہے، ان کو آن دا ریکارڈ رکھا کرو، ان کو پھر ڈیوٹیاں بھی اسی حوالے سے دیا کرو، ان کے مسئلے، ان کے ایشوز وہ کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ جو بھی بندہ طاقت میں ہوگا، ادارے میں ہوگا، وہ اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرنے کی دائرے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. تو اس لیے یہ مسئلے مزید نہ بڑھیں، اداروں پر لوگوں کا اعتماد مزید کم نہ ہو، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ایگل اسکواڈ والوں نے یہ 2-3 بلنڈر کیے، لوگوں کو ناجائز مارا. اب اس میں یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس دن ایگل اسکواڈ والوں پر کسی نے دستی بم پھینکا. تو بھائی فورس کوئی بری نہیں ہوتی، اکا دکا لوگ ہر جگہ برے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہو سکتا ہے بڑی تعداد وہ ہو، لیکن اس کی آڑ میں کسی معصوم کو مار دینا، یہ تو ناانصافی ہے، ناحق ہے. اب یہی میں اسی چیز سے تو ڈرتا تھا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، بعد میں بھگتیں گے دوسرے. اب انہوں نے کیا، اب ایگل والے بیچارے کہیں حساس مساس والی جگہ پہ جائیں، اب ان کو تو نہیں پتہ یار یہ ایگل والے شاید انہوں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دی ہو، لیکن اب وہ جو ہے نا ان کے خلاف ایسی وہ ہونا. تو یہ جو بھی ان کو ہٹ کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے، ایگل اسکواڈ کا جو مقصد تھا بہت اچھا مقصد تھا، اچھی ٹریننگ دی گئی، ان کی نفسیات پہ تھوڑا کام کیا جائے اور ہر بندے کو ایگل میں نہ بھیجا جائے. جو ٹرینڈ لوگ ہیں، جو مینٹلی بھی مضبوط لوگ ہیں، اور جو واقعی قواعد و ضوابط کے مطابق چلتے ہیں، جن کا صاحب کا ریکارڈ اچھا ہے، انہی کو بھیجا جائے. وہ جو مقصد ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہوں گے اور سوسائٹی کے لیے بھی ٹھیک ہوں گے. اور یہ جو دوسرا گروپ ہے جو لگا ہوا ہے، کبھی یہ پھینک رہے ہیں وہ پھینک رہے ہیں، تو یہ ایسے نہ ہو. کسی کو ناجائز مارنا، نہ حق مارنا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. تو اب پولیس کے آئی جی صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں، آپ مورال ساتھ ساتھ بلند کرنے کے لیے عوام کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کی پولیس سے، آپ کے ایگل اسکواڈ سے، آپ کی سی ٹی ڈی سے، آپ کی اے ٹی ایف سے، آپ کی سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ سمیت کسی ادارے سے کوئی معصوم وہ نہیں ہوگا. یہ بھی کوئٹہ میں جو بیچارہ 10ویں جماعت کا ڈیلیوری بوائے مارا گیا، وہ بڑا بیٹا تھا، کمائی بھی کرتا تھا، پڑھتا بھی تھا بیچارہ، فوڈ ڈیلیوری کا وہ، اس کے والد کے جو الفاظ تھے، جو رونا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا. کہاں جائیں وہ لوگ؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نامعلوم اس کے مارے جا رہے ہیں. جو معلوم ہو جاتے ہیں وہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کہتا ہے کہ یار یہی محافظ ہیں. تو یہاں پہ ہر حوالے سے جانا ہوگا، مشترکہ طور پر دیکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ادارے کو اور نیچے عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے. عدم اعتماد ہو رہا ہے تو یہ مسئلے بڑھ رہے ہیں. ہوپس ہو کہ اس کی سرکوبی کی جائے گی. اور اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی ایس ایم بی آر اپنا لانے میں کامیاب ہوتی ہے، یا چیف سیکریٹری اپنا لانے میں کامیاب ہوتی ہے، یا آئی جی پولیس لانے میں کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان تینوں پر بارگیننگ کریں گے. فی الحال چیزیں چل رہی ہیں انٹرنیشنل لیول کی، تو فیلڈ مارشل وزیر اعظم صاحب وہ تو باہر مصروف ہیں، لیکن یہ جیسے ہی چیزیں تھمتی ہیں تو یہ ایشو بلوچستان کا ہوگا. وزیر اعلیٰ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ فی الحال تو انہوں نے
کچھ نہیں بولا. زرداری صاحب بالکل چپ رہے ہیں, خاموش رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعلیٰ کو اس لیے نہیں بلایا تاکہ کوئی شخص یہ اس کی موجودگی میں جو ہے نا کچھ ہچکچائے نہ یا بول نہ پا رہا ہو. تو بہت زیادہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں زرداری صاحب. پھر سیاستدانوں کے سیاستدان ہیں, ان کی خاموشی میں بھی بہت پیغام چھپے ہوتے ہیں. بہرحال کیا ہوتا ہے یہ یقیناً مئی سے جو ہے نا مئی کے سے گیم اٹھنا شروع ہو جائے گی, اور 1-2 مہینوں میں چیزیں پتہ چل جائیں گی اور واضح ہو جائیں گی. اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.